बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज यकुम मुहर्रमुल हराम है और पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन है, यानी पहली तारीख और पहला जुम्मा एक साथ आ गया है। ऐसा बरसों बाद होता है इस्लामी साल का आगाज जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत दिन से हो। अल्लाह वालों, और वही मुक़द्दस घड़ियां हम सब के दरमियान आ चुकी हैं। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू का ये खास अमल पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू रब्बे करीम का बहुत ही जलाली इसमें आज़म है, जिसके मायने हैं ज़ियादा गलबा पाने वाला, ज़बरदस्त काबू पाने वाला। अल्लाह वालों, रब का ये नाम, रब की ये सिफ्त हमें बताती है कि वो हर चीज़ पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और हर मखलूक पर गालिब है। अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने के फ़ायदे आज आप लोगों को बताऊंगा। और जब बंदा यकुम मुहर्रमुल हराम यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन, पहले दिन, इस्लामी साल की पहली तारीख है, आज इस्लामी साल का पहला दिन है। जो बंदा चाहता है ना कि मेरी एक नई जिंदगी का आगाज हो, एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जिसमें परेशानियों का नामो निशान तक ना हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा अपना मोहताज बना रखे रखे, तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने यकुम मुहर्रमुल हराम को या कहारू और या जब्बारू का ये अमल पढ़ना है। कोशिश करें एक मुट्ठी चीनी पे इस अमल को पढ़ लें। अगर एक मुट्ठी चीनी पे आप लोग इस अमल को पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और साथ में जब या अल्लाह या मोहम्मद का ये दो खास और मुक़द्दस नाम आप लोग पढ़ेंगे तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर और मंजिलत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अमल की रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अमल आप लोगों ने किस तरीके से करना है। और या कहारू या जब्बारू अल्लाह पाक के जो सिफाती नाम हैं, ये कितने खास नाम हैं। और साथ में या अल्लाह या मोहम्मद भी पढ़ना है, सूरह कौसर पढ़नी है, तो लिहाजा ये बहुत ही खास तस्बीह है, बहुत ही खास अमल है। और एक बात जहन में रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने हुसैन जिंदाबाद और यजीद मुर्दाबाद ये जरूर लिखना है। हुसैन जिंदाबाद आपने जरूर लिखना है और यजीद मुर्दाबाद भी आप लोगों ने जरूर लिखना है। क्यों, तो आप सब लोग ही जानते हैं मुहर्रमुल हराम का महीना हुर्मत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, फजीलत वाला महीना है। इसकी वजह यह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुहर्रमुल हराम जो कि मुक़द्दस महीना है, इसकी वजह यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी महीने के अंदर कबूल हुई थी। और नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है वो 6 साल तक चलती रही और उसके बाद जूदी पहाड़ से जो टकराई थी वो मुहर्रमुल हराम का ही महीना था और यौम आशूर था, यानी मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख थी। इस तरीके से बेशुमार वाक़यात आपको मुहर्रमुल हराम के महीने से वाबस्ता मिलेंगे। तो लिहाजा आज ये खास अमल, ये खास वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने लगा हूँ, आप लोगों ने इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ आप लोगों ने इस अमल को समाप्त करना है और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह आप लोगों को इसके मोजज़ात बहुत ज्यादा मिलेंगे। आज का ये वजीफा जो बंदा भी पढ़ लेता है, चंद मिनटों के बाद वो अपनी जागती आंखों से मोजज़ात देखेगा। आपने आज के इस वजीफे को अच्छी तरह समझकर पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग जब वज़ाइफ पढ़ते हैं तो पहले उसको समझते नहीं, समझकर नहीं पढ़ते, और जब समझकर नहीं पढ़ते फिर वो कहते हैं हम वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता, वज़ाइफ असर नहीं करते, हम वज़ाइफ पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, वज़ाइफ के अंदर ताकत नहीं है, हम बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वो तमाम मेरे बहन भाई आज इस खास अमल को करें, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, वजीफे को अच्छी तरह समझकर पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ने से हर बंदिश टूट जाती है, हर रुकावट खत्म हो जाती है, हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर दुख और मुसीबत से निजात मिल जाता है। जब बंदा अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर अल्लाह उसकी तमाम हाजात को पूरा कर देता है। ये आज का बड़ा खास वजीफा है, जो शख्स भी पढ़ लेता है रब झोलियां भर भर कर नवाजता है। बस एक दो बातों का आपने ख्याल रखना है, तो आप लोग समझें कि आपने वजीफे को पढ़ना किस तरह से है, फिर आपको आपके हर मकसद के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब इस वजीफे को आप अल्लाह वालों के तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं, फिर मार्फत इलाही के दरवाजे खुलते हैं, फिर रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह की नाराज़गी के दरवाजे बंद हो जाते हैं,
اور اس وظیفے کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے۔ رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ آج یکم محرم، پہلی محرم، پہلے جمعے کا بابرکت دن ہے۔ آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح، آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لے، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لے، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے۔ ہر انسان کے مسائل الگ ہیں، پریشانیاں بھی الگ ہیں، خواہشات بھی الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے گا۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی مرضی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولیاں پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں یا سعودی عرب میں ہیں یا پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں پہلا محرم، یکم محرم آئے، پہلے جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، تو پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آج پہلا محرم ہے، یکم محرم ہے، پہلے جمعے کا دن ہے، اور اللہ والوں آپ لوگ اس عمل کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ لوگوں نے یکم محرم الحرام، یکم محرم پہلے جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے آئیں، آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے اپنے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، ہم سب مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، اس دعا میں جو بندہ بھی جڑا ہوا ہے، جو جہاں سے بھی دعا کر رہا ہے، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، اہل بیت کا مہینہ ہے، میرے مولا ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ختم کر دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما یا رب ذوالجلال۔ ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں بنانا۔ اے اللہ پاک،
تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پالنے والی ذات ہے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اس ویڈیو کو جو جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں جو خواہش ہے اس کی تمام خواہشوں کو پورا فرما دے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اگر وہ بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما دے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر کی بیماری کو بھی اٹھا دے۔ اس کے گھر میں اگر بے برکتی ہے تو بے برکتی کو ختم کر دے۔ میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے، تو وہ رب ہے جو پسند کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ میرے مولا تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے آگے ہزاروں لوگوں کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، تو اس سے دعا کر رہے ہیں میری وہ بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، بہترین ذرائع عطا فرما دے۔ میرے مولا جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کا ذاتی مکان عطا فرما۔ میرے مولا جو حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کی دل کی خواہش کو پورا فرما دے، ان کو میٹھا میٹھا مدینہ اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں اپنے والدین کی حق میں بہتر نہیں بہترین بنا دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج ہمیں نہیں رکھنا۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، بالخصوص ملک انڈیا کی، ہندوستان کی مدد فرما۔ وہاں پر مسلمان پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اور جو ظلم کر رہا ہے ان کو برباد کر دے، تباہ کر دے، نیست و نابود کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آئیں اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں جس نے زندگیوں کی زندگیاں تبدیل کر دی، جس نے آسانیاں کر دیں۔ اللہ والوں آج اس عمل کو پڑھیے گا جس عمل سے زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، جس عمل کو کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک نواز دیتا ہے، اللہ پاک اس طرح سے آپ پر کرم کرے گا آپ نے پہلے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جس کے اندر وہ اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ وہ درود ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور یہی وہ درود ہے جو ہر فرض نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا درود پاک آپ لوگ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں، یہی وہ درود ہے جو آپ کا بیڑا پار کر دے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں 3 بار درود پاک پڑھیے گا، 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، کم سے کم 3 بار پڑھیے گا، ویسے 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اپنے خاص مقصد کی فوری طور پر آپ نے نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لیں، دولت چاہیے دولت مانگ لیں، جس کو جو چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اہل بیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے معجزات رونما ہوئے۔ اس مہینے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر آئے۔ اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ملتا ہے
کہ فرعونیوں کو سے نجات موسیٰ علیہ السلام کو یوم عاشور کے دن ہی ملا، جو ہے ماہ محرم الحرام میں آتا ہے 10 محرم، اس کو ہی ملا۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کو بھی قید سے رہائی ملی، امام حسین کی شہادت ہوئی۔ تو یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، حرمت والا ہے، اس مہینے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے،
صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے، یہ اللہ پاک کے 2 بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والو، یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والو، یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والو، کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف 1 تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا قہارو یا جبارو یہ ہماری جینے کا مقصد ہے، اور اللہ پاک کی پاکی کو بھی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ آپ لوگ جتنی زیادہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے آپ لوگوں کے لیے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے کو راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ والو، آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ سورہ کوثر کو پڑھا، چوتھے نمبر پہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھا۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کوئی پانی کا گلاس رکھیں، کوئی پانی کا گلاس یا جگ وغیرہ یا سرائی ٹائپ جو آپ کو بہتر لگے اس کو رکھ لیں، اس پہ دم کریں، پھونک مارے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں۔ اس کے بعد پھر دعا کرنا شروع کریں، پھر دعا مانگیں۔ اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے طریقے میں نے پہلے بھی کئی بار سکھائے ہیں، تو کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں روتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا ضرور رحم فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔